बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल दवम के मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं। पहले सबक के 2 लेक्चर हो चुके हैं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के क़याम के पहले लेक्चर में हमने देखा कि नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के इरशादात का मुतालिया किया। हमारा आज का लेक्चर, तीसरा लेक्चर, नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी के हवाले से है। आज हम तफसील से देखेंगे कि वो कौन से अज्ज़ा हैं जो बुनियाद बनते हैं नज़रिया पाकिस्तान के। पहले 2 लेक्चर्स में हम तफसील से देख चुके कि दरअसल इस्लामी नज़रिया ही 2 कौमी नज़रिया है और वही 2 कौमी नज़रिया ही नज़रिया पाकिस्तान है। तफसील से हम देख चुके वो क्या है कि मुसलमानों का मज़हब इस्लाम और कुरान ये मुतालबा करता है कि अगर मुसलमान इस्लाम के असूलों के मुताबिक इनफरादी और इज्तमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो एक अलग इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाएं, जहां वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और दुनिया के सामने इस्लाम की मिसाली शक्ल पेश कर सकें। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी का मुतालिया करेंगे। सबसे पहली बात ये समझिए कि इस्लाम में सुपर पावर कौन है, इक़्तिदार आला किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक हैं, हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। इंसान अल्लाह के हुक्म से रोगरदानी नहीं कर सकता। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसमें भी इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला को करार दिया गया। आइन शुरू ही यहीं से होता है। अगर मैं उसका मफहूम आपको बयान करूं तो आइन की इब्तिदा कहां से होती है? द सॉवरेनिटी विल बी वेस्टेड फॉर द ऑलमाइटी अल्लाह एंड द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विल यूटिलाइज दोज पावर लिव विद इन द ऑर्बिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कुरान एंड सुन्ना। यानी इस्लाम में इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है। आवाम के नुमाइंदे कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए कानून साजी कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। कुरान के मुताबिक इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो तमाम इंसानी शोबों में हमारे लिए रहनुमाई करता है। इस्लाम का एक मुकम्मल और बेहतरीन मुआशी, सियासी और समाजी निज़ाम है जो उस वक्त भी काबिल अमल था, जिस पर अमल करके मुसलमान ने दुनिया पर हुकूमत की। वो आज के जदीद दौर में भी उतना ही काबिल अमल है जितना 1400-1500 साल पहले काबिल अमल था। तो ये तो अज़ीज़ तलबा एक जनरल सा तारुफ हुआ। अब हम बाकायदा देखते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी क्या है। 5 अज्ज़ाए तरकीबी बयान हुए हैं आपकी किताब में। अकायद व इबादात, जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़, मुआशरती इंसाफ और मसावत, शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़, अख़ुवत और भाईचारा। इनको तफसील से देखते हैं। आप जानते हैं बुनियादी अकायद मुसलमानों के क्या हैं? तौहीद, यानी अल्लाह ताला को एक जानना। आपने साल अव्वल में पढ़ा अल्लाह ज़ात में एक, अल्लाह सिफ़ात में एक, अल्लाह सिफ़ात के तकाज़ों में एक। रिसालत से मुराद हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बाद किसी भी शक्ल में ना कोई नबी आया, ना कोई आ सकता है, ना कोई आएगा। और अगर कोई समझता है कि नबी पाक के बाद कोई नबी था, है या हो सकता है, तो दायरे इस्लाम से खारिज तस्वर किया जाएगा। जिस तरह से कादियानी और अहमदी ग्रुप को आइन इस्लाम से खारिज करार देता है। बुनियादी अकायद में तीसरी बात यौम आखिरत के आखिर एक दिन हमें अल्लाह के हजूर पेश होना है, जहां हमारे तमाम अमाल का हमें हिसाब किताब देना होगा। हम जवाबदेह होंगे अपनी तमाम जिंदगी के बारे में।
فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے جو عبادت کرتے ہیں، جو گناہ بدی سے پاک ہوتے ہیں، جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ ہر انسان پہ بھی 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام الہامی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، یعنی ہمارا قرآن پر تو ایمان ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے صحیفے ہیں۔ ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، مگر یہ الگ بات کہ اللہ نے سچی کتابیں اتاری، مگر لوگوں نے بعد میں اپنی مرضی کے مطابق ان میں تحریف کر لیں، تبدیلیاں کر لیں، اور وہ آج اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ صرف قرآن پاک ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ بہرحال تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ عبادات میں آپ جانتے ہیں نماز، جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی، سب سے زیادہ فرضیت ہے، نماز ہی بندے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن دراصل نماز کا میں انگلش ترجمہ کرتا ہوں سوشل گیدرنگ، کہ نماز کے ذریعے بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ مسلمان 5 ٹائم اکٹھے ہوں تاکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ روزہ، تمام دن بھوکا پیاسا رہنا، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں یا میں خود دوں گا۔ روزہ بھی بنیادی کیا ہے کہ جب انسان خوب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کہ اپنے مال میں سے 2.5% یعنی 40واں حصہ اللہ کے نام پر ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جو مستحق ہیں۔ حج تمام صاحب حیثیت لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا اظہار ہوتا ہے اور ایک موقع ہوتا ہے کہ مسلمان مل کر اپنے لیے اجتماعی لائے عمل طے کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو بنیادی عقائدات اور عبادات ہیں مسلمانوں کی، جن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک اپنا وطن ہو جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کے جائے ترکیبی میں دوسری بات ہے جمہوری اقتدار کا فروغ، جمہوری ڈیموکریسی۔ جمہوریت کیا ہے کہ جہاں طاقتور کی بات نہیں مانی جائے گی، جہاں اکثریت کی بات مانی جائے گی، جہاں مساوات ہوگی، جہاں قانون کی نظروں میں سب برابر ہوں گے اور حکومت وقت ایڈمنسٹریشن سب کو جواب دہ ہوگی، ریاست ذمہ دار ہوگی کہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی اپنی تمام چیزوں کے لیے، اپنے تمام اعمال کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں جواب دہی کا تصور ہے۔ خلفائے راشدین کی مثال لے لیں، وہ عوام کو جواب دہ رہتے تھے، عوام کا حق تھا کہ وہ کوئی بھی سوال کر سکتے تھے اور حکمران پابند تھا کہ اس کا جواب دے۔ یہ ہے جمہوری اقتدار کا فروغ جو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ تقاضا کب پورا ہو سکتا ہے؟ جب مسلمانوں کی الگ سے ریاست۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں تیسری بات ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ کوئی بھی معاشرہ کفر کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، امیر غریب کا فرق ہوتا ہے، وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مشہور حدیث پاک آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فاطمہ نامی ایک عورت پیش کی گئی جس پہ چوری کا الزام تھا اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کے ساتھ دی، تو کیونکہ بڑے قبیلے سے تھی تو سفارشیں بھی بڑی آئیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں اس کے لیے ایسے ہی سزا تجویز کرتا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ وہ امیروں کے لیے اور قانون بناتی تھیں اور غریبوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا۔ لہٰذا اسلام میں مساوات کی بات ہوگی، قانون کے نظر میں سب برابر ہوں گے۔ اسلام امن کی بات کرتا ہے، جنگ کے خلاف ہے،
امن کی بات کرتا ہے، اخوت بھائی چارے کی بات کرتا ہے، تمام مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ بہترین مثال اس کی مواقعات مدینہ، جہاں آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ابھی آپ سے عرض کی عدل و مساوات، برابری قانون کا بنیادی تقاضا ہے، اسلامی قانون کا، اسلامی شریعت کا۔ معاشرتی بہبود، حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ معاشرتی بہبود کے لیے اقدامات کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے۔ یکساں عدالتی نظام، پورے اسلامی ریاست میں ایک ہی عدالتی نظام ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مختلف طبقات کے لیے الگ الگ پریویلیج سسٹم ہوں، سب کے لیے ایک ہی عدالتی نظام ہوگا۔ قانون کی عمل برداری ہوگی، یعنی قانون پر ہر شکل میں عمل کرایا جائے گا جتنی بھی سختی کرنی پڑے، اور ہر شکل میں عوام کو انصاف فراہم کیا جائے گا، اور اس کے لیے سب کو برابر دیکھا جائے گا۔ آپ نے سال دوم کی اردو کی کتاب میں پہلا سبق ہی دیکھا، مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جہاں آپ نے دیکھا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں وہ عمر ثانی تھے، حضرت عمر فاروق کی طرح ان کا عدل و انصاف تھا، جہاں امیر غریب، مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ یہ ہے اسلام کی اصل تصویر۔ اس کے بعد معاشرت انصاف میں بات کریں تو اسلام میں عورت کا مقام، آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے عورت کو بڑا گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا تھا۔ بیوی ایک طرح کی مفت کی ملازمہ تھی، بیٹی کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے عورت کو حقوق دیے، ماں کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، اور بہن کی حیثیت سے بھی۔ اسلامی معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، برابر۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سب میں برابر پیسے تقسیم کر دیے جائیں، اس طرح تو نہیں چل سکتی۔ ہمیں امیر کی بھی ضرورت ہے، سرمایہ دار کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے۔ منصفانہ تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے پاس ترقی کے یکساں موقع ہوں، یعنی اگر ایک غریب بھی باصلاحیت ہے، محنتی ہے، تو اس کے پاس یہ موقع ہو کہ ترقی کر سکے، اس کو کہیں گے دولت کی منصفانہ تقسیم۔ مثالی اسلامی ریاست کا قیام یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے بھی بار بار عرض کروں آپ سے، ہم صرف اسلامی ریاست اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے تسلط سے آزاد ہو جائیں، بلکہ یہ اسلامی معاشرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تک علیحدہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، مسلمانوں کا اسلامی تشخص سامنے نہیں آ سکتا، وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ تھا تیسرا نقطہ اجزاء ترکیبی میں۔ نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی میں چوتھی بات کی گئی شہریوں کے حقوق و فرائض۔ اس میں سمجھیے حقوق و فرائض کا باہمی توازن ہے، یعنی ایک شخص کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے۔ استاد شاگرد کی مثال لیں، جو اساتذہ کے حقوق ہیں وہ دراصل طلباء کے فرائض ہیں، اور جو طلباء کے حقوق ہیں وہ دراصل اساتذہ کے فرائض ہیں۔ استاد کا فرض ہے کہ محنت سے پڑھائے، اور یہی طالب علم کا حق بھی ہے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ استاد کے سامنے مؤدب طریقے سے بیٹھے، اور یہی استاد کا حق بھی ہے۔ تو بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے حقوق و فرائض کا۔ کچھ حکومت کے فرائض ہیں، عوام کے حقوق ہیں، اور کچھ عوام کے فرائض ہیں، حکومت کے حقوق ہیں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں۔ بنیادی حقوق میں کیا ہوگا؟ جان کا حق، کہ یعنی اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کی مال کی حفاظت کی جائے، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ جان، مال اور عزت کی حفاظت یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ میں ریاست عوام کے جان، مال اور عزت کی نگہبان ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے بنیادی حقوق کس نے دیے؟ عام طور پر مغربی ذہنیت کے لوگ رکھنے والے ذہن کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق اقوام متحدہ نے دیے، یونائٹڈ نیشن نے دیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آج سے
تقریباً 1500 سال پہلے بنیادی حقوق اسلام نے عطا کیے، نبی پاک نے عطا کیے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کہا جاتا ہے یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین ہے جہاں عوام کو حقوق عطا کیے گئے۔ تو آج جو مغرب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام 1400 سال پہلے مسلمانوں کو عطا کر چکا ہے۔ اسلام میں اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، یعنی اقلیتوں کو بھی، منورٹیز کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہوگا۔ اسلام کو ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا، دین کی تبلیغ ضرور دی جائے گی لیکن زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ان کو اپنی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہوگا، اور مسلمانوں کو بھی تمام تر سہولیات دی جائیں گی کہ وہ مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ تھا شہریوں کے حقوق و فرائض، اور نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی میں جو آخری بات بیان کی گئی وہ ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ اخوت محبت کو کہتے ہیں، بھائی چارہ مل جل کر رہنا۔ اسلام امن کا دائی مذہب ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام جنگ کے، نفرت کے خلاف ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام بھائی چارے کی بات کرتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، امداد باہمی کی بات کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ وہ بنیادی تقاضا ہے جو اسلام ہم سے کرتا ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست جو ہوگی وہ امداد باہمی کے اصولوں پر ہی قائم ہوگی۔ اعلیٰ اور عرفہ جذبات ہوں گے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں، اور ایک اعلیٰ اور عرفہ اسلامی ریاست قائم کی جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہ تھے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی، جس میں کوشش کی گئی کہ آپ کے سامنے تصویر کا بہتر رخ پیش کیا جائے۔ امید ہے یہ لیکچرز بھی آپ کے لیے سودمند ثابت ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لیکچرز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل CMM لیکچرز کو سبسکرائب کریں۔ اسی نام سے فیس بک پر بھی ہمارا پیج موجود ہے، اور اسی نام سے ہم ویب سائٹ بھی لانچ کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لیکچر بہتر لگے تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔